अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आज का जो पॉडकास्ट आप देख रहे हैं ये लाइव सेशन भी चल रहा है, उसके अलावा ये रिकॉर्डेड सेशन भी चल रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर क्यू में हैं, क्योंकि ये एक ही प्रोग्राम आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे। अभी डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़ के प्लेटफॉर्म पे आप इसे लाइव देख रहे होंगे, मेरे प्लेटफॉर्म ज़ुनैरा माहम पे आप इसे रिकॉर्डेड देखेंगे और उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप देखेंगे। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज के लाइव सेशन पॉडकास्ट का मकसद क्या है। हमारे पाकिस्तान की एक बड़ी खूबसूरत सी डॉक्टर हैं और बहुत ही कंट्रोवर्शियल, वो बेचारी में का वर्ड मैं उनके लिए नहीं बोल रही, वो कुछ बेचारे ऐसे हैं कि उनको बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि आपको पता है ना, वो मरियम नवाज़ वाला भी सीन चला था कि उस्मा बुखारी के मुंह से निकल गया था कि वो 800 रुपये वाला सूट पहनती हैं, तो लोगों ने वो पंजाबी में कहते हैं कि आत्मा रोल के रख दी, क्योंकि वो तो डिज़ाइनर वियर पहनती हैं। तो उनके पहनावे पे भी तनकीद हुई, फिर उन्होंने वो जो पुलिस वाला ड्रेस पहना उसके ऊपर भी तनकीद हुई। तो ये जो डॉक्टर साहिबा है ना, इनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी ही है, क्योंकि खूबसूरत दिखती भी हैं और ब्यूटी विद ब्रेन है। फिर उसके अलावा आपको पता है कि वो सिर्फ एक गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है, बल्कि कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं और IVF फिजिशियन भी हैं और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सर्जन भी हैं। और सबसे जो इनका एक तुर्रा इम्तियाज़ है वो ये है कि ये स्टेम सेल के ऊपर काम कर रही हैं। अब पाकिस्तान में स्टेम सेल के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई और काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान में वो अकेली हैं और वो काम कर रही हैं जो कोई भी नहीं कर सका, तो उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है या जो उनका एक समझ लें कि उनका एक बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ एक पूरा ग्रुप निकल कर सामने आया है। लेकिन इस पूरे चक्कर में एक मसला बन गया, वो ये कि डॉक्टर साहिबा शुरू से अपने साथ एक डॉक्टर साहब का जिक्र किया करती थी। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि वो उनके पार्टनर थे या वो क्या थे। मतलब ज़ेवस पेनोस एक डॉक्टर साहब हैं जो फादर ऑफ एंड्रोलॉजी के नाम से मशहूर हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। तो डॉक्टर साहिबा के नाम मुँह से अक्सर हम उनका नाम सुनते थे। अब उनका एक इंटरव्यू आया है बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का, और उसमें डॉक्टर साहिबा के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम ये पूछेंगे कि अमेरिका से बैठे हुए डॉक्टर्स जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि स्टेम सेल के ऊपर जो ये काम कर रही हैं, ये कौन सी अली बाबा 40 चोर वाली ऐसी गार है कि जिसके अंदर डॉक्टर साहिबा पहले पहुँच गई हैं और बाकी नहीं पहुँच पाए हैं। तो बजाय इसके कि वो इसके ऊपर काम करें, वो डॉक्टर साहिबा के पीछे पड़ गए और वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, स्टेम सेल कुछ होता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ज़ुनैरा, मैं देख रही थी कि जिस जोश से आप मेरी तशबीहात लोगों के साथ दे रही थी, ठीक है, तो उस पर भी मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि देखें, हर बंदा एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, हर बंदे का अपना एस्पेक्ट है, उसकी अपना एक उठना बैठना, उसकी अपनी शख्सियत है और डेफिनेटली किसी के साथ हम उसको मिला नहीं सकते। बाकी रहा कि ड्रीम्स कम ट्रू, मेरी कभी ड्रीम्स होती थी कि मैं इस लेवल पर आऊँ कि मुझे प्रोफेशनल जेलसी सिर्फ अपने डॉक्टर्स की ना हो बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर हो, और ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती। यानी आपने इसे खुद अट्रैक्ट किया? यस, ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे वो ड्रीम पूरे हो गए कि किसी में एक दम होगा। आखिर एक डॉक्टर पाकिस्तान में बैठी हुई क्या ऐसा काम कर रही है कि बहुत सारे अमेरिका के डॉक्टर्स भी उससे प्रोफेशनल जेलसी का शिकार हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये हमारी हिस्ट्री है, ये मेरी नहीं है। कि जब भी ये जो हम बू अली सीना, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इनके नाम लेते हैं ना, मैं आपको एक वीडियो का लिंक भेजूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इन बातों से पहले उनकी बातें भी ज़रूर करें कि ये दुनिया की अज़लों से ये चक्कर चलता रहा है कि जब भी कोई मुसलमान साइंटिस्ट आगे बढ़ा और वो पायनियर हुआ किसी चीज़ में, तो उसके ख़िलाफ़ इन लोगों ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि उस प्रोपेगेंडा में इन्होंने सबसे पहले हमारे मुसलमानों को इस्तेमाल किया और उनमें उन लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले, हत्ता कि आप देखें हमारे जो साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, किसी भी की भी तबई मौत नहीं हुई।
इन्हें मार दिया गया। हादसाती या कुछ ना कुछ हादसाती नहीं थी, इन्हें मार दिया गया। आज हम बड़े उनका फ़ख्र से नाम लेते हैं, जी हमारा फ़लाँ साइंटिस्ट इतना बड़ा मुसलमान साइंसदान, उनके साथ जब वो काम कर रहे थे तो हुआ क्या, इसको भी तो देखना है ना। और वो करवाने वाले और मारने वाले भी मुसलमान थे, बाकियों ने तो गेम खेली थी, अभी भी गेम है। जब एक चीज़ है ना, हाथ ना पहुँचे थू कौड़ी, जब किसी को आप निकाल देते हैं, बुलशिट गिरा देते हैं, तो जब उसका आपने जब मुझे कहा तो मैंने आपको ओरिजिनल, क्योंकि वो बाबा जी तो ये समझते थे कि मैंने बाबा जी ज़ेवस पैनोस, ये भी तो बताएं ना। जी पैनोस ज़ेवस ये समझते थे कि शायद मैंने जो पहले इंटरव्यूज़ दिए हैं पाकिस्तानियों को होश ही नहीं है मैंने क्या बोला है, ठीक है। और वो सारे मीडिया में आज भी सेव्ड हैं, वो मैंने आज नहीं निकाले। इस पे आने से पहले मैं चाहती हूँ कि पहले आप वही बंदा उस पे बैठ के कह रहा है ना कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, डॉक्टर साजिदा शाहनवाज ने वर्ल्ड का पहला स्टेम सेल बेबी, मैंने एक्सपेरिमेंट फ़लाँ जगह भी किए, इंडिया में भी किए, फ़लाँ कंट्रीज़ में किए, लेकिन हमारा वर्ल्ड का पहला स्टेम सेल बेबी पाकिस्तान में पैदा हुआ। वो कह दे कि ये वीडियो गलत है, 4 साल पहले की लगी हुई है मेरे सोशल मीडिया। मैम मैं आपकी बात काट रही हूँ, देखें इस वक्त बहुत सारे ऑडियंस जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको तो पता है कि आप स्टेम सेल बेबी की बात करें, लेकिन जो मेरे ऑडियंस हैं जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स मेरे सुनते हैं उनको नहीं पता होगा कि स्टेम सेल एग्जैक्टली क्या है। तो मैं थोड़ा सा गाइज चाहती हूँ कि डॉक्टर साहिबा जो हैं वो आपको क्लैरिफाई करें कि एग्जैक्टली स्टेम सेल होता क्या है। जो मेरी एक आम बंदे की सोच है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊँ कि स्टेम सेल एक ऐसी टेक्नोलॉजी मैडम ने मुतारिफ करवाई है जिसके थ्रू हर वो शख्स, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, अगर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, नेचुरली उसके बच्चे नहीं हो सकते, तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू उसके अपने बच्चे पैदा हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि बाहर के ममालिक में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी के भी स्पर्म्स या किसी के भी एग्स के साथ जो है वो बच्चे पैदा कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों को अपनी नस्ल चाहिए होती है, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को। अच्छा, इससे पहले कि डॉक्टर साहिबा इसका जवाब दें, मैं चाहती हूँ कि आप डॉक्टर ज़ेवस पैनोस जो हैं, जो इस वक्त आपको गैलरी में नज़र आ रहे हैं, आप ज़रा सुन लें कि उन्होंने इनके बारे में कहा क्या है। It is such a privilege to be with you today in addressing the people of Pakistan. I must tell you that I'm very excited about the kinds of things that are going on in this world today, and they're all happening in Pakistan. We have recently had some success in some of the procedures that we do globally in Pakistan, and the success rate of the procedure that we did in Pakistan, where we treat the man with testicular dysfunctions, testicular deficiencies, or the lack of spermatogenesis in the testes, with stem cells, where we put the stem cells in the testes of azoospermic males, males that cannot produce sperm, and ending up producing sperm that can reproduce and have children. This is a remarkable achievement, and we're very happy to see that the first baby is born in Pakistan, although we're doing this at various locations throughout the world at the moment. The feelings that I have about having the first baby born in Pakistan is obviously somewhat very exciting feelings that I have, because I always love the people of Pakistan. The people of Pakistan are great people, and they have so much potential. And I enjoy visiting with them every time that I visit Pakistan. Therefore, it is such a remarkable achievement, and I'm very excited that we have achieved the first baby in Pakistan, and now we're going to go all over the world saying that the first baby was achieved in Pakistan, but now it's time for the world to catch up with it. The future of our plans is such that we will be carrying most of our efforts in Lahore, Pakistan with Dr. Sajida, but we're also in demand at the moment to go elsewhere in places all over the world, and we're very excited about that. I must point out to you that the reason that I come to Pakistan is not really very complex. The reason that I come to Pakistan is because you have very capable people, but above all, my collaborator in this project is Dr. Sajida, who I call all the time as the queen of IVF in Pakistan. This lovely lady has tremendous knowledge in the area of reproductive medicine.
but also she is a true human being. And I am very, very happy and very excited by the fact that I'm working with Sajida in Lahore and her hometown in Sargodha. And I look forward to working with other locations in Pakistan in achieving other things like family balancing. We want to do gender selection in Pakistan and balance the families of the Pakistani people. We want to do somatic cell nuclear transfer technologies via which we can assist other patients that have complete failure with their ability to produce and reproduce. And then, of course, we have other potential areas of research and development, such as organ development with stem cells and transplantation of organs, etc. So the sky is the limit in this area of stem cells, and I am very delighted that I'm having the opportunity to work. जी, तो आपने सुन लिया. अब मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहिबा जो हैं वो इस चीज़ का जवाब दें कि स्टेम सेल क्या होता है और आप ही का नाम लेकर उनको इतना मसला क्यों हो रहा है. पहली तो बात है कि स्टेम सेल हमारी बॉडी में ये समझ लें कि वो नौमौलूद सेल हैं जो अनडिफरेंशिएटेड हैं, टोटली अनडिफरेंशिएटेड. आपकी इसकी मिसाल लें तो ऐसे है कि जैसे किसी के घर में एक नौमौलूद बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को बिल्कुल नहीं पता मैं प्राइम मिनिस्टर के घर में आया हूँ या मैं एक स्वीपर के घर में पैदा हुआ या मैं दहशतगर्द के घर में पैदा हुआ हूँ. अगर किसी सोफिस्टिकेटेड बंदे के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको दहशतगर्द अगवा करके अपने घर ले जाता है, अपनी एनवायरनमेंट में पालता है, तो क्या होता है, वो बच्चा बिल्कुल वैसी ही एनवायरनमेंट की वजह से बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसे वो थे. Exactly. इसी तरह अगर उनका बच्चा किसी इंतहाई पढ़े लिखे के गोद में आ जाता है तो वो अपनी एनवायरनमेंट से उनके हिसाब से काम करेगा. एग्जैक्टली जो स्टेम सेल है वो एक नौमौलूद सेल है, टोटली अनडिफरेंशिएटेड. उसको आपने जिस एनवायरनमेंट में रखना है उस स्टेम सेल ने उसी एनवायरनमेंट का सेल बन के काम करना है. ठीक है, ये है उसकी टेक्नोलॉजी. अगली बात आ गई कि हम क्या करते हैं, इस पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे. बेसिकली स्टेम सेल के मुख्तलिफ़ किस्म के यूजेस हैं. सिर्फ उसका रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में यूज़ नहीं है. रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में यूज़ ना करने की वजह सबसे बड़ी अमेरिका, यूके और तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ में ये है कि वहाँ पे पहली बात है कि लोग अपना टाइम और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते इन्वेसिव ट्रीटमेंट पे, क्योंकि वहाँ पे स्पर्म डोनेशन, ओवम डोनेशन हलाल है. नंबर 1. नंबर 2, वहाँ पे लोग शादियाँ इसलिए करते ही नहीं हैं कि बच्चे पैदा करने हैं. वहाँ पे कंपेनियनशिप इज़ मेंट फॉर अदर थिंग्स. राइट. ठीक है. अगली बात आ गई कि वहाँ तीसरी बात है सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट, जिसको लोग नहीं समझ रहे. वो क्या है कि वहाँ पे स्पर्म डोनेशन एंड ओवम डोनेशन बहुत बड़ा माफिया है. अगर एक आपका IVF $10,000 में होना है अमेरिका में, अगर आपने डोनेशन करवाई है, स्पर्म डोनेशन, ओवम डोनेशन कराई है, तो आपका ये 26-27 हज़ार डॉलर तक चला जाएगा. उसमें उस कारोबार में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत सारे लॉयर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, डॉक्टर्स होते हैं. कोई बंदा उसको नहीं चाहेगा कि रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के ऊपर वहाँ पर ट्रायल हो. ये अभी तक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में जो स्टेम सेल इस्तेमाल होते हैं, बल्कि और भी जितनी मेथडोलॉजीज़ में ये इस्तेमाल होते हैं, वो FDA अप्रूव्ड नहीं है. राइट. हम भी अपने पेशेंट को बताते हैं. अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको रिसर्च के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन रिसर्च के तौर पर भी बहुत सारी डिजीज़ को ट्रीट कर रहे हैं लोग. ठीक है. पाकिस्तान में चूँकि रिसर्च को हमारी गवर्नमेंट इसको टेक केयर नहीं कर सकती, तो पेशेंट को अपनी मदद आपके तहत ही रिसर्च में शामिल होना पड़ता है. राइट. ठीक है. रिसर्च में हमने एनिमल्स में हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर हुई, फिर उसके बाद जब हमने अपनी स्टडीज़ को इम्प्लीमेंट किया लोगों पर, तो लोगों ने खुद पे करके अपने काम करवाए, क्योंकि हमारे पास कोई फंडिंग इदारा नहीं है जो हमें फ़ंड दे. अब अगली बात जो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मेरे दिल को लगी और मैंने उछल के कहा पहले जवाब दूं, वो क्या था कि डॉक्टर पैनो ज़ेवोस वो मेरे ही ख़िलाफ़ क्यों बोल रहे हैं. वो इसलिए मेरे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि मेरे साथ उनका एक बाकायदा तौर पर एक बिज़नेस एग्रीमेंट था
آپ میرے ای میلز کو چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں. ہمارا جو انٹرنیشنل، کیونکہ انہوں نے جتنے بھی جگہوں پہ ٹرائل کیا تھا اسٹیم سیل کا، تو ان میں سے میرا واحد ادارہ تھا جہاں پہ ان کے اسٹیم سیل ٹرائل کامیاب ہوئے اور میں انہیں آگے لے کر چلی ہوں. یہ سمجھ لیں کہ میں نے اپنی پرسنل لائف کو سیکریفائز کیا. جیسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ نکاح کرنا کسی چیز سے، میں نے اسٹیم سیل سے بیسیکلی نکاح کیا. اگر آپ کہیں نا کہ تمہارا ہسبینڈ کون ہے، تو میرا ہسبینڈ ہے یہ. اس کو غلط مت سمجھ لیجیے گا. ہاں، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ دن رات ایک بندے کے لیے ایک چیز کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ کہ آپ نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا. آپ کی بانڈنگ اس کے ساتھ اتنی بانڈنگ زیادہ تھی، مجھے نہ گھر یاد رہا. دن رات میں یہاں پر بیٹھی ہوں، میں واحد ڈاکٹر ہوں جو 7 دن کام کرتی ہوں، اور میری سکسیس لوگوں کو نظر آتی ہے. دیکھیے ڈاکٹرز ایوارڈز اس کے خلاف کیوں ہونے لگے جن کو سکسیس نہیں مل رہی، یا جن کو سکسیس میں 1-2 پیشنٹ ملتے ہیں. جس بندے کی سکسیس سے کسی کو خطرہ ہے کہ یہ بندہ کل کو ہماری جگہ پہ آ سکتا ہے، آپ کسی کے خلاف بولیں گے، اسی کے خلاف بولیں گے نا جس سے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی ورتھ ہے. میم یہ زیروس پینوس نے آپ کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں وہ میں اس پیج پہ لکھ کر لائی ہوں تاکہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے. لیکن اس سے پہلے میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے آڈینس کے لیے جو بتایا ہے کہ اسٹیم سیل بیسکلی ایک ایسے ٹیشوز ہیں جو آپ کسی انسان کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں اور اس کے جسم کا، اس کی باڈی کا وہ حصہ جو کام نہیں کر رہا وہ صحیح سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل ویسے جیسے آپ ایک بنجر زمین جو ہوتی ہے یا سیم اور تھور والی جو زمین ہوتی ہے جہاں پر آپ کاشتکاری نہیں کر سکتے، وہاں پر اگر آپ یہ کریں تو آپ کی فصلیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے وہاں پہ یعنی پروڈکشن کر سکتی ہیں. بالکل ویسے جیسے ہمارے آرمی چیف آج کل کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی پاکستان کی بنجر زمینیں ہم وہاں پر بھی کاشتکاری کریں گے. تو آئی تھنک وہ بھی اسی طرح کی کوئی ٹیکنالوجی کی بات کریں. ایگزیکٹلی یہ تو نہیں، لیکن ایسا ہی ہے نا کہ اسٹیم سیل اسی کو کہتے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر میں سائنٹیفک طریقے سے اسٹیم سیل کو ڈسکرائب کروں مختصراً 2-3 منٹ میں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کسی بھی انسان کے اندر ہم نے اسٹیم سیل بنائے نہیں ہیں، اللہ کی ذات نے پہلے ہی اس کی باڈی میں بنائے ہوتے ہیں. ہمارے آپ نے کبھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے؟ ایک قدرت کا لا ہے. وہ لا کیا ہے کہ جو بندہ نابینا ہو جائے اس کی باقی حصے زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں. نابینا لوگوں کو آنکھوں سے نہیں دیکھتے لیکن ان کی دل کی آنکھیں زیادہ روشن ہوتی ہیں. جو لوگ سن نہیں سکتے ان کی باقی حصیں زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں. یہ لا آف یونیورس ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی ایسا یہ چیزیں بنائی کہ جب کسی کا کوئی آرگن فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں کسی میں ٹیسٹیز فیل ہو گئے ہیں، کسی میں لیور فیلئر ہو گیا ہے، کڈنی فیلئر ہو گیا ہے، تو اس کے جو اکمپنیڈ دوسرے آرگن ہوں گے، اس کے اپنے ٹیشو، ان میں وہ اسٹیم سیل زیادہ پایا جائے گا. ہم نے کمال کیا کیا کہ ان اسٹیم سیل کو دوسرے آرگن میں، اسی انسان کے، کسی اور انسان سے نہیں، ان کے آرگن سے سیپریٹ کیا، ان کو ڈیٹیکٹ کیا. جب ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد انہیں اگنائٹ کیا، پروگرامنگ کی دوبارہ سے اس بندے کے آرگن میں جہاں پہ اس کو ضرورت تھی. اس کے کلچر میڈیاز ہوتے ہیں اسپیشل. اس کی پروگرامنگ کا مطلب ہے کہ اس کو اس کلچر میڈیا کے حساب سے ہم نے پروگرامنگ کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ میں نے اسٹیم سیل فیٹ میں لیا تو میں نے کسی کے ٹیسٹیز میں ڈالنا ہے تو میں کلچر میڈیا اووری والا ڈال دوں گی، یا میں کلچر میڈیا لیور والا ڈال دوں گی اگر میں نے کڈنی میں ڈالنا ہے. تو اس کے اکارڈنگلی ہم نے اس کو اس کی انوائرمنٹ دی. جب وہ اس انوائرمنٹ کے مطابق کام کرنا شروع کرتا ہے، اگنائٹ ہو جاتا ہے، جیسے آپ اگنیشن دیتے ہو، تو اس کے بعد اس آرگن میں اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. جب وہ اس آرگن میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وہ 2 طریقوں سے کام کرتا ہے. نمبر 1، یا تو اس کی سیلولر ریپیئر کرتا ہے، ری جنریٹ کرتا ہے. اس آرگن میں اگر یہ خامی تھی کہ وہ آرگن سپرم نہیں بنا رہے تھے ٹیسٹیز، تو سپرمیٹوجینیسس کو بحال کر دیتا ہے. اگر کسی میں وہ سیلولر لیول پہ اس کے فنکشن کو بحال کرے تو کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں میں سپرم خود سے بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی باڈی میں اور ڈاکٹرز بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سپرم آ گئے اور وہ نیچرل طریقے سے بھی بچہ ہو سکتا ہے. لیکن ایسا 5 to 10% کیسز میں ہوتا ہے. باقی لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہم نے اسٹیم سیل ڈالے، وہ اسٹیم سیل اس انوائرمنٹ میں جو اس آرگن کے خود یونیپوٹنٹ اسٹیم سیل ہیں ان کو اگنائٹ کریں اور ڈفرینشیٹ کر دیں ٹورڈز دیٹ
ٹیشو جو ہمیں ریکوائرڈ ہے. جیسے کہ اگر میں نے ٹیسٹیز میں رکھا ہے تو مجھے وہ یونیپوٹنٹ اسٹیم سیل وہ دوبارہ سے اسپرم میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا جو میں نے اسٹیم سیل ڈالے وہ خود سے ڈفرینشیٹ ہو گئے اسپرم میں. یعنی ان کی دو ایبلٹیز ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ ڈفرینشیٹ ہو جاتے ہیں جس میں انہوں نے ہونا ہوتا ہے. دوسری ان کی ایبلٹیز کیا ہیں کہ یہ ریپیئر کرتے ہیں, ری جنریشن کرتے ہیں. تو دونوں طریقوں سے اگر یہ کام کریں گے تو ہمارا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اور اس میں میکسیمم جو سکسیس چانسز ہیں وہ 42% ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو پیشنٹ بھی آئے گا اس کو میں نے کہہ دیا کہ جی 100% تمہارے اسٹیم سیل بن جائیں گے. 42% لوگوں میں بن جاتے ہیں. کئی لوگوں میں ہم اس سے بھی کم چانس دیتے ہیں, 35, 38, 25 اکارڈنگ ٹو سچویشن. اس کے چند ایک پیرامیٹر ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ ایک میڈیکل سائنس کی بیس پہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ایک پیشنٹ آیا میں نے اپنی مرضی سے کہہ دیا کہ آپ کو 25% ہے, آپ کو 42% ہے. ایسا نہیں ہوگا. رائٹ. اچھا گائز, یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ اسپیشلی ان لوگوں کو ٹریٹ کرتی ہیں جو میل انفرٹیلیٹی یا فیمیل سے ریلیٹڈ انفرٹیلیٹی ہے اس کو یہ ڈیل کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو ایزوسپرمیا کے پیشنٹس ہیں جن کا پاکستان کے اندر اگر وہ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی علاج نہیں ہے, یعنی لا علاج مرض کا علاج ان کے پاس ہے اسٹیم سیلز کی صورت میں. تو اب یہاں پر میں ذرا تھوڑے الزامات دہرا دوں کہ یہ جو زیوس پینوس صاحب ہیں محترم بابا جی, انہوں نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو اسٹیم سیلز آپ کر رہی ہیں, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ خود مردانہ بانجھ پن کے ڈاکٹر ہیں, لیکن انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا کہ آپ ان کی ڈاکٹر ہی نہیں ہیں. مردانہ بانجھ پن کی اور پورا الزام سنیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ صرف گائنی کی ڈاکٹر ہیں اور آپ مردانہ بانجھ پن کو ٹریٹ نہیں کر سکتی ہیں. انہوں نے آپ کے لیے فراڈ کا لفظ استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کو ٹریننگ دینے کی کوشش کی, آپ نے ان سے ٹریننگ نہیں لی بلکہ آپ نے ٹریننگ لینے کے بجائے ان کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت ٹرینڈ کرنے کی کوشش کی ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز کو, وہ ٹرینڈ نہیں ہو سکی. یہ نہیں بتایا کہ کس چیز میں. انہوں نے کہا کہ اسٹیم سیل بیبی جو ہے, جو آپ نے کہا کہ پاکستان میں پہلا اسٹیم سیل بیبی پیدا ہوا, انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک فراڈ تھا. اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کا نام استعمال کرتی ہیں, آپ ایک فیک ڈاکٹر ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی ریسرچ آرٹیکل بھی لکھا, وہ ریسرچ آرٹیکل بھی فراڈ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کچرے کے ٹکڑے کے اوپر آپ نے چھاپا ہے, یعنی یہ سارے ورڈز ہیں ان کے. انہوں نے کہا کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے گورنمنٹ کو. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ اسٹیم سیل کی بات کرتی ہیں یہ آپ لوگوں کو کہانیاں سناتی ہیں, جھوٹ بولتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے آپ کو ایکٹریس کہا. انہوں نے کہا وہ آپ کی خوبصورتی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہالی ووڈ میں کام کرنا چاہیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لالی ووڈ میں یا بالی ووڈ میں کام کرنا چاہیے. نہیں, میں ہالی ووڈ میں جانے کا سوچ رہی ہوں ویسے. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری تحقیق ان کی تھی اور آپ ان کا نام استعمال کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو انہوں نے سب سے خطرناک بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو بایوپسی کے ذریعے آپ سپرمز نکالتی ہیں اس سے اگر کوئی کنسیو کرتا ہے تو آپ اس کو اسٹیم سیل بیبی کا نام دیتی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ٹیشوز انجیکٹ کرتی ہیں وہ کینسر کا باعث بن سکتے ہیں. یعنی جو اسٹیم سیلز آپ کسی انسان کے اندر ٹیشوز کو کی صورت میں انجیکٹ کرتی ہیں, اگر آپ کسی فیمیل میں انجیکٹ کریں تو وہ اس کی اووری کا کینسر بنے گا, اور اگر میل کے اندر آپ کریں گے تو ان کے لیے وہ ٹیسٹس کا کینسر بن سکتا ہے. تو اگر یہ ایک ایک کر کے جواب لیتے جاؤ تو اچھا نہیں. اب میں یا تو پھر یہ دوبارہ ہالی ووڈ سے شروع کرتے. نہیں, ہالی ووڈ سے نہیں. میں سب سے پہلے بہت امپورٹنٹ بات, اس پہ بھی ہم آئیں گے, طنز و مزاح بعد میں. سب سے پہلے انہیں کہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. ٹھیک ہے, کیا آپ بھول گئے کہ اینڈرولوجی انسٹیٹیوٹ آف امریکہ میں جب آپ قصیدے پڑھا کرتے تھے, میرے پاس ساری تم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں, لائیو ویڈیوز آپ کی ساری میرے فیس بک میڈیا پہ موجود ہیں. اور اب آپ جو فیس بک کو بند کرانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, میں نے علیحدہ سے لائیو سیشن کا مقصد ہی یہ تھا. اچھا سنیں, اس میں آپ میری بات پوری سنیں نا, جو ہے کہ آپ نے ایک ایک چیز پہ خود کہا. ابھی آپ نے ویڈیو چلائی بھی جس میں انہوں نے ایکنالج کیا کہ یہ اسٹیم سیل بیبی ہمارا اسٹیم سیل ہے, جس میں انہوں نے مجھے اور خود کو یہ کہا. چونکہ پہلے وہ یہ بتائیں کہ اسٹیم سیل بیبی ہوا کہاں, پاکستان میں. کس کے سینٹر میں ہوا, ہمارے سینٹر میں. کس نے کیا, ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز نے. آپ بالکل آئے, آپ نے آ کے اسٹیم سیل یہاں پہ انیشیٹو لیا.
انیشیٹو لینے کے بعد سکسیس کس کی آئی؟ ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز کی. ریسرچ میں نے تو کچرے کے پیپر پہ چھاپی, تو پاکستانی قوم ذرا یہ پوچھے کہ آپ نے تو کچرے کے پیپر پہ بھی نہیں چھاپی. چلے میں نے تو کچرے کے ٹکڑے پہ میں نے اپنی ریسرچ پبلش بھی کرا لی. میں تو ریسرچ میں ایز اے سائنٹسٹ اپنی ریسرچ لے کے ایشرے کے پلیٹ فارم پہ یورپین سوسائٹی فار ہیومن ریپروڈکشن اینڈ اینڈوکرینالوجی جو کہ سند ہے, اس کے اوپر میں ایز اے ریسرچر خود اپنے آپ کو پریزنٹ کر کے آئی ہوں پاکستان کی طرف سے. اور یہ ہسٹری تھی پاکستان میں پہلا جھنڈا یہ 2013 میں پاکستان میں لہرایا گیا. کوئی آج تک ریسرچر وہاں پر نہیں گیا. میں ایز اے ریسرچر ابھی آسٹریلیا میں بھی اپنی ریسرچ, جب یہ سارا کچھ ختم ہوا تو یہی تو تھا کہ میں نے اپنی ریسرچ, تو ان سے پوچھیں کہ آپ ذرا ایک کچرے کا ڈبہ تو دکھا دیجئے جس پہ آپ نے ریسرچ کی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے الحمدللہ مجھے کئی دفعہ ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کوئی جواب کیوں نہیں دیتی. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ لوگ آپ کے خلاف اتنا بولتے ہیں تو آپ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے منزل پہ پہنچنا ہے, اگر راستے میں ہر بھونکنے والے کتے کو میں ماروں گا تو میں منزل پہ نہیں جا سکتا. میری منزل بہت الحمدللہ آگے کی ہے, بلکہ ابھی میں آپ کی وساطت سے یہ بریکنگ نیوز بھی میڈیا میں دوں گی کہ الحمدللہ اللہ پاک کی کرم نوازی سے وی آر دا پائنیئر پاکستان میں کہ ہم لوگ سٹیم سیل بینکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سٹیم سیل بینکنگ کی ہم بعد میں بات کریں گے. اور وہ کیا ہوتی ہے؟ اور وہ کیا ہوتی ہے. مجھے ان کی جتنی انہوں نے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں اشکل دی, ٹھیک ہے, میرے لیے اتنا ہی آسان ہو گیا آگے جانا. کیونکہ راکٹ کو کبھی آپ نے راکٹ کو آسمان پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے. کیسے جاتا ہے؟ زیوس پینوس کی نہیں مجھے بتاؤ تو صحیح نا, کیسے جاتا ہے؟ اسٹریٹ جاتا ہے. اسٹریٹ جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ اس کے نیچے آگ لگتی ہے. تو نیچے آگ لگائی انہوں نے, تھینک یو ویری مچ. تو میں ورنہ تو گلوب تک ہی رہتی, زمین تک رہتی, اب آگ لگ گئی تو انشاءاللہ خلا میں بھی جائیں گے. تو زیوس پینوس کہاں جائیں گے؟ وہ تو آپ کو ہالی ووڈ بھیج رہے ہیں. نہیں, وہ آگ لگانے والے نیچے تالیاں بجاتے ہیں. اچھا. تو دکھ ہوتا ہے جب آپ ہی کے پاکستان کی ڈاکٹر جو پائنیئر ہیں, جو ایک ایسی خدمت کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ایک پروسیجر کے پیسے لیتی ہیں, لیکن جب ایک چیز ہی لا علاج ہے پاکستان میں اور اس کا آپ علاج کر رہی ہیں تو اس سے بڑھ کے میرا خیال ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ تو انمول چیز ہے. بجائے اس کی اپریشیٹ کیا جائے. میرے جتنے فالوورز ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ جو ہمارا پہلا سٹیم سیل بیبی ہے اس میں سپرم خود بخود آئے ہیں. ہاں. اور ابھی بھی اس کے آپ سپرم, اور اس کا ٹیسٹیکولر فیلئر کا باقاعدہ ڈائگنوسڈ کیس تھا, اور زیرو سپرم کے ساتھ وہ ایک عرصہ وہ انسان پھرتا رہا ہے. اس کا بچہ بھی ابھی تک موجود ہے. بے شمار پیشنٹ ہیں جن کے سپرم ٹیسٹیکولر فیلئر کے بعد سٹیم سیل کے بعد آئے. یس, آپ نے کہا کہ جس کا وہ بایوپسی سے بچہ ہوتا ہے اس کو سٹیم سیل بیبی کہتے ہیں. ہم اس کو اکسی بیبی کہتے ہیں. جس کا سٹیم سیل بیبی وہ ہے جن کے سپرم خود سے آ گئے. رائٹ. پہلے تو یہ کریکٹ کر دوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر زیووز کو یہ اچھی طرح پتہ ہے, وہ جان بوجھ کے. اور باقی کینسر والی بات جو ہے لیس دین 1% اس میں کینسر کا رسک ہوتا ہے. اچھا. شاید ہمارے ڈاکٹرز پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ یہ آپ کی اپنی باڈی سے ہم نے ایڈلٹ سٹیم سیل لیے ہیں, یہ ایمبریونک سٹیم سیل نہیں ہے. ڈاکٹر زیووز یا تو ہمیں کچرا سمجھتا ہے, یا سمجھتا ہے یہاں کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یا امریکہ میں بیٹھ کے پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز بھی پڑھتے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں رسک آف کارسینوما وہ ایمبریونک سٹیم سیل میں ہے. ایمبریونک سٹیم سیل آل اوور دا ورلڈ بین ہے کیونکہ ہم کسی بھی ایمبریو کو سیکریفائس نہیں کر سکتے. ڈفرینس بتائیں پھر کہ ایمبرونیا جو بھی آپ ورڈ بول رہی ہیں اس میں اور اس میں کیا ڈفرینس ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کینسر ہو سکتا ہے اور وہ اس کو اس کے ساتھ مکس کر رہے ہیں. ایمبریونک سٹیم سیل یہ ہے کہ جب بچہ ہم نے IVF کیا, IVF کے بعد جب ایمبریو بنتا ہے تو ایمبریو
ایمبریو میں ایک انر سیل میس ہوتا ہے, ایک آؤٹر سیل میس ہوتا ہے. جو اس کا انر سیل میس ہے اس سے ہم ایمبریونک اسٹیم سیل بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ریسرچ کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس میں یہ کیوں لیگل ہے, سب سے انلیگل ہے کیوں ہے, اس کے سب سے پہلے میرے آڈینس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. یہ انلیگل اس لیے ہے کہ آپ ایک ایمبریو جو کہ ہیومن بینگ تھا اس کو کل کیا تو تب آپ نے اسٹیم سیل کی ریسرچ کی. اور کسی بھی انسانی جان کو ریسرچ کے لیے مارنا جائز نہیں ہے, اس لیے اس کو ابھی بھی ناجائز ہی قرار دیا جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس کے اندر ایمبریونک اسٹیم سیل جو ہیں وہ ملٹی پوٹنٹ اسٹیم سیل بھی نہیں ہوتے, وہ اس سے بھی اگلی سٹیج کے اوپر, یہ سمجھے پلوری پوٹنٹ. میں اس لیے یہ ٹرمینالوجیز نہیں لے رہی کیونکہ عام لوگوں کو نہیں پتا. پلوری پوٹنٹ اسٹیم سیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس مرضی سیل کی شکل اختیار کریں, جتنے مرضی سیل بن جائیں. یعنی آپ اس میں کنٹرول نہیں کر سکتے کہ یہ میں نے اسٹیم سیل رکھا تو اب اس میں 10 اسٹیم سیل بنیں گے یا 10,000 یا 10 لاکھ یا 10 ارب بنیں گے. اس لیے جب وہ ملٹیپلیکیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو کینسر بننے کا چانس ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایڈلٹ اسٹیم سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, اپنی ہی باڈی کے اسٹیم سیل لیتے ہیں. نمبر 3, یہ آٹولوگس اسٹیم سیلز ہیں. آٹولوگس اسٹیم سیل آپ ابھی گوگل کیجئے, میرے ساتھ بیٹھے بیٹھے کریں, لیس دین 1% آٹولوگس اسٹیم سیل میں کینسر ہے. اور ابھی تک ناٹ ایون اے سنگل پیشنٹ, میں 2015 سے ڈٹ کے یہاں پہ اسٹیم سیل کر رہی ہوں, ایک بھی پیشنٹ, یہ میری ویڈیو میں تو چاہتی ہوں وائرل, اگر ایک پیشنٹ کو بھی کوئی کہتا ہے کہ مجھے کینسر ہوا اسٹیم سیل کے بعد تو وہ ہمیں رپورٹ کرے. حالانکہ ہم نے سب سے لکھوایا ہوتا ہے کہ آپ کو 1% چانس ہے کہ آپ کا کینسر بن سکتا ہے. میم آخری 2 کویشچنز آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. نمبر 1 یہ کہ آپ جب سے یہ کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر, تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے, پہلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور اب نئی حکومت ہے, تو آپ ان سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گی, آپ کیا چاہتی ہیں کہ گورنمنٹ آپ کے لیے کیا کرے؟ ہم چاہیں گے کہ یہ کلپس ان تک پہنچیں کہ آپ پاکستان کی خدمت کر رہی ہیں تو اس کو ذرا واسٹ لیول پہ پہنچائیں. گورنمنٹ آف پاکستان سے میری اپیل ہے کہ دنیا میں انفرٹیلٹی تو بڑھ رہی ہی ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں میل انفرٹیلٹی کتنی زیادہ بڑھ رہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایکچوئل پکچر دکھاؤں تو آپ مجھے اجازت دیں, ٹیچنگ ہاسپٹل کو میرے ساتھ اٹیچ کریں, میں وہاں کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ دیتی ہوں, اس کی ٹریننگ بھی دیتی ہوں, اس کو بڑے لیول پہ لوگوں تک لے کر آتی ہوں تاکہ ان لوگوں کے اوپر, میں نے ساری زندگی بیٹھ کے اس کو میں نے اپنے ساتھ قبروں میں نہیں لے جانا, اس نالج کو میں اس نالج کو آگے لے کر آنا چاہتی ہوں. میں نے دن رات محنت کی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں. اگر میں اکیلے تنہا لوگوں کو کیمپ کر کے اپنی مدد آپ کے تحت انہیں فری آف کاسٹ بھی مینیج کر رہی ہوں, ہاں میں پیسے لیتی ہوں, میں انٹرنیشنل پیشنٹ سے بھی لیتی ہوں, یہاں سے جو لوگ افورڈنگ کلاس ہے ان سے بھی لیتی ہوں, لیکن جہاں پہ غریب لوگ ہیں میں چاہتی ہوں گورنمنٹ ان کے ساتھ ملے اور ان کو ٹیچنگ ہاسپٹل میں جو اتنے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں ان کے ذریعے ان کو ٹریٹمنٹ دیا جائے. نمبر 1, پاپولیشن ایکسپلوژن ہماری سب سے بڑی وجہ بربادی کی, ہماری قوم کی ترقی کی نہیں ہے کہ ہم سے پاپولیشن کنٹرول نہیں ہو رہی, اور وہ کنٹرول ہونے کے لیے ہر بندہ کہتا ہے فیملی پلاننگ کی پلز کھا لو, ٹیکے لگوا لو, مفت یہ دوائی لے لو. یہ نہیں رکے گی جب تک اس کی ریزن نہیں جانیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر گھر چاہتا ہے میرا ایک بیٹا ہو جائے, اس کی تلاش میں 5 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں, پھر وہ کہتے ہیں اب جوڑی مل جائے 2-3 اور آ جاتی ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو میرا جینڈر سلیکشن کی میری اپنی ریسرچ بھی ہے اس کو بھی گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں امپلیمنٹ کرے, لوگوں کو انسینٹیو دے کہ 2 بچے کرو, ہم آپ کو جینڈر سلیکشن فری کریں گے, کوئی زیادہ خرچہ نہیں آئے گا. جتنے فنڈ یہ دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں فیملی پلاننگ کے لیے, انہی فنڈنگ سے ان لوگوں کو جینڈر سلیکشن بھی کر سکتے. اور یہاں پر میں اپنے آڈینس کو بتانا چاہوں گی کہ محکمہ بہبود آبادی کا جو ایڈ ہے نا, اس پہ تصویریں جو یہ کارڈ کے اوپر عمران خان کے دور میں تھیں وہ میری ہی لگائی ہوئی تھیں. مجھے خود نہیں پتا تھا کہ وہ تصویریں اس کارڈ کے اوپر میری چل رہی ہیں, تو میں وہ بس لگا دی انہوں نے, وہ شوٹس کی تصویریں نکال کے. تو میرے ہاتھ میں 2 بچے بھی تھے, تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ بچے 2 ہی اچھے, تو وہ جو 2 کے چکر میں 100 بچے ہو رہے ہیں, 50 بچے ہو رہے ہیں, 10 بچے ہو رہے ہیں. زنیرہ اس کے سلے میں جو اس 2 بچوں کے 8 یعنی 8 بیٹیاں آ گئیں, اس ماں کی حالت بھی تو دیکھیں. 6 HB کے ساتھ 5 HB کے ساتھ میں نے خواتین دیکھی ہیں. جی, تو میں یہی کہنا چاہوں گی, تو اس لیے نا ان کا ہر سال, کیونکہ بیچاریوں کی بیٹی پیدا ہو جاتی ہے, پیچھے سے ان لوگوں کو یہ
کیا پریشر ہوتا ہے کہ ہم نے ہر سال بچہ پیدا تو میری پرائم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے اور سی ایم صاحبہ ہماری جو بہت ہی پیاری ہیں ماشاءاللہ سے, مطلب میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں اور بڑا اچھا وہ کام کر رہی ہیں, وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہی ہیں, وومن امپاورمنٹ پہ تو بہت ان کو میں چاہوں گی کہ اگر یہ کلپس ان تک پہنچیں تو وہ آپ ان سے ملیں, اور جو آپ خدمت کر رہی ہیں وہ واسٹ لیول تک پاکستان پورے پاکستان کے اندر وہ پھیل جائے. سیف مدرہڈ کے لیے تو مریم نواز کا سامنے آنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بینگ اے فیمیل ہم یہ سمجھتے ہیں, ہماری ان سے بہت امیدیں ہیں کہ وہ فیمیل ہیں, ہیلتھ کے پروجیکٹ میں ضرور آئیں. اور سیف مدرہڈ میں اس لیے کہ سیف مدرہڈ تب تک پاسبل نہیں ہے جب تک ہم عورت کے لیے جینڈر سلیکشن کے اوپر ان لوگوں کو انسینٹیو نہیں دیتے, تبھی وہ وقفہ کریں گے, ورنہ اس عورت سے انہوں نے کہنا ہے ہر سال بچہ پیدا کر تاکہ ہوائے ہٹ اینڈ ٹرائل بیٹا ہو جائے. تھینک یو سو مچ میم, کیونکہ وقت کم تھا اور آپ نے بہت بریفلی آنسرز دیے ہیں, بس ہالی ووڈ میں جانا رہ گیا ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی فلم بنے گی ضرور, کیونکہ آپ پائنیئر ہیں, تو اس ٹاپک پہ کیا پتہ فلم بن جائے. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اگر آپ لوگوں کے اور بھی کویشچنز ہیں تو ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا, میں ضرور ڈاکٹر صاحبہ سے اگلا سیشن کر کے پوچھ لوں گی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کا جو کلینک ہے وہ کہاں پر ہے, آپ بتا دیجیے خود ہی. ہمارے اس وقت 2 سینٹر کام کر رہے ہیں, ایک لاہور میں ہے اور ایک سرگودا میں ہے. اور لاہور میں شوکت خانم ہاسپٹل کے پاس ہی ہے, سکینہ انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے, میں نے اپنی مدر کے نام پہ بنایا تھا. اور الحمدللہ کہ میرا جب بھی میں باہر جاتی ہوں, کئی دفعہ مجھے پیشنٹ جب کہہ دیتے ہیں وہ ڈاکٹر سکینہ, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میری آئیڈینٹی کو بھلا کے مجھے میرے نام کی, میری مدر کے نام کی آئیڈینٹی سے بلاتے ہیں, تو یہ بڑی میرے لیے خوبصورت. اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہے ان کا فیس بک پیج بھی ہے, یوٹیوب چینل بھی ہے ان کے اپنے ہی نام سے, ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز, اور وہاں پر آپ جائیے اور جو بھی آپ کے کنسرنز ہیں, کویریز ہیں, وہاں پر آپ کو سب کچھ سکسیس سٹوریز جتنی بھی انہوں نے شیئر کی ہوئی ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد.